रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम सूरह मरियम की आयत नंबर 34 से शुरू करेंगे। तो ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत अल्लाह ताला ने बयान फरमाई और अब बताया कि ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी पैदाइश के बाद जब कलाम किया तो बताया कि इन्नी अब्दुल्लाह, के मैं अल्लाह का बंदा हूँ। तो उसके बारे में अब अल्लाह ताला ईसाइयों से मुखातिब होकर कह रहे हैं ज़ालिका ईसा इब्न मरियमा, कि ये थे ईसा इब्ने मरियम, कौल अल हक, और ये बात है उनके बारे में सच, हक बात, कि वो अल्लाह के बंदे थे। कौल अल हक अल्लज़ी फीही यमतरून, और जिसमें ये लोग शक करते थे। मा काना, और नहीं है अल्लाह के लिए लायक, लिल्लाही, अल्लाह के लिए लायक, अन यत्ताखिज़ा, के वो बना ले, मिन वलद, बेटा। अल्लाह के लिए शान में नहीं है, अल्लाह के लिए लायक नहीं है कि वो किसी को अपना बेटा बना ले। सुबहानहू, पाक है वो ज़ात। और जब हम कहते हैं सुबहानहू, पाक है वो ज़ात, तो वो पाक ज़ात वो जो है औलाद से भी पाक है, वालिदैन से भी पाक है। हमारी तरह किसी वो जो है कह लें किसी गंदगी से भी पाक है, और वो जो है वो बरतर ज़ात है, यानी हम गुनाह में मुब्तला होते हैं। तो इस तरह वो ज़ात हर तरीके से पाक है। वो इसी तरह औलाद के भी वो जो है इस सिलसिले से पाक है। इज़ा कज़ा अमरन, और जब वो किसी शय का इरादा फरमाता है, फ़इन्नमा यक़ूलु, तो बेशक वो कहता है, लहू कुन फ़यकून, कुन और हो जा, फ़यकून, तो वो शय हो जाती है। तो ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये कलिमतुल्लाह है। तो ये कलिमतुल्लाह क्या था? कुन था वो कलिमा, जिसके ज़रिए ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, तो इसलिए आपको कलिमतुल्लाह भी कहा जाता है। व इन्नल्लाह रब्बी, अब ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके कहा जा रहा है, बल्कि आपके ज़रिए से अल्फ़ाज़ हम तक पहुँचाए जा रहे हैं कि बेशक अल्लाह है, रब्बी, मेरा रब, व रब्बुकुम, और तुम्हारा रब, फ़अब्दूहु, तो उसकी इबादत करो, हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम, और यही सीधा रास्ता है। फ़ख्तलफ़ल अहज़ाबु, और इख्तिलाफ़ किया अहज़ाब ने, हिज़्ब कहते हैं जमात को, अहज़ाब बहुत सारी जमातों ने, हिज़्बुल्लाह जो कह लें कि ये जमात बनाई है जो लड़ रही है इसराइल के खिलाफ, या ग़ज़वा अहज़ाब हमें याद है, उसमें बहुत से मक्का के कबाइल इकट्ठे होके आए थे, और पूरे वो जो है अरब पेनिनसुला के जितने भी कबाइल थे उनकी अक्सरियत इकट्ठे होके आई थी, तो इसलिए उसे ग़ज़वा अहज़ाब कहा जाता है। तो बहुत सारी जमातें, तो फ़ख्तलफ़ा, तो इख्तिलाफ़ किया अहज़ाब जमातों ने या ग्रोहों ने, मिन बैनिहिम, आपस में। तो ये आप देखें कि ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में अभी वो जो है क्रिश्चियनिटी में भी इख्तिलाफ़ात मौजूद हैं, और इस वक़्त क्रिश्चियनिटी की तकरीबन 40,000 डिनोमिनेशंस हैं। डिनोमिनेशन से मुराद ये है कि तकरीबन 40,000 किस्म के फ़िरके हैं। तो मुसलमानों के भी तकरीबन हज़ारों में ही फ़िरके हैं। इवन के जो हमें नज़र आते हैं बड़े-बड़े फ़िरके, उनके अंदर भी आगे सब ग्रुप्स हैं। आप किसी भी मेन स्कूल ऑफ थॉट को देखें तो उसके आगे जो है ना लोगों ने आगे सब डिवीज़न की हुई है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, तो इख्तिलाफ़ किया फ़िरकों ने आपस में, जमातों ने आपस में, फ़वैलुल लिल्लज़ीना कफ़रू, तो वैल है, बर्बादी है उन लोगों के लिए जिन्होंने इनकार किया, काफ़िर हुए, मिन मशहदिन यौमिन अज़ीम, कि वो हाज़िर हों उस अज़ीम दिन में, दिन को, यानी क़यामत के दिन की हाज़िरी से जो लोग इनकार हुए, उनके लिए मुनकिर हुए, उनके लिए जो है वो हलाकत है, बर्बादी है। अस्मि बिहिम व अबसिर, और ये देखें सिराते मुस्तकीम पे चलने के लिए कम से कम आपको एक तो रास्ता पता हो, दिखाई देता हो, और आपने रास्ता जो है सुना हो, तो अस्मी बिहिम व अबसिर, तो उस दिन वो जो है ना वो क्या ही खूब सुनते होंगे और क्या ही खूब देखते होंगे। यानी आज के दिन वो जो है ये लोग ना सुनते हैं, ना हक बात को सुनते हैं, ना हक बात को देखते हैं। तो उस दिन ये देखेंगे जब क़यामत के दिन सब हकीकतें सामने आ जाएँगी, तो अस्मी बिही व अबसिर, तो क्या ही खूब सुनते होंगे और क्या ही खूब देखते होंगे। यौमा यअतूतना लकिन ज़ालिमूना, के आएँगे हमारे पास लेकिन ज़ालिम उस दिन, यौमा फ़ी दलाल मुबीन, खुली गुमराही में जो लोग पड़े हुए थे, वो जिस दिन हमारे सामने आएँगे, कैसे सुनने वाले और कैसे देखने वाले
ہوں گے مگر ظالم آج سری گمراہی میں ہیں. یعنی اس دن لوگ بڑا دیکھ رہے ہوں گے اور سن رہے ہوں گے، آج وہ اس دیکھنے سے اور سننے سے جان بوجھ کے وہ جو ہے وہ کہہ لیں کہ وہ نہ حق سن رہے ہیں نہ حق دیکھ رہے ہیں. تو یہ ظالم لوگ ہیں اور یہ اس وقت گمراہی کے اندر شامل ہیں، کھلی گمراہی میں شامل ہیں. وَأَنذِرْهُمْ، اور آپ ان کو ڈرائیے. کس چیز سے ڈرائیے؟ یہ ایک وہ جو ہے نا قیامت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا وہ جو ہے پیارا سمجھانے کے لیے نام استعمال کیا، یوم الحسرہ. حسرت کا دن ہے وہ، جس دن انسان حسرت کرے گا، سوچے گا اور کہے گا کہ کیا کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا، کاش میں نے ایسا کیا ہوتا، کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا. تو یوم الحسرہ، حسرت کا جو یوم ہے، جو قیامت کا دن ہے، اس دن سے انہیں ڈرائیے. اذ قضی الامر وہم فی غفلۃ وہم لا یؤمنون، اور جب فیصلہ کر دیا جائے گا اور یہ جو لوگ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور یہ ایمان نہیں لاتے، ان کو اس یوم حسرت سے ڈرائیں کہ یہ اس دن حسرت کریں گے کہ کاش ہم ایمان لے کے آتے، کاش ہم غفلت میں نہ پڑے ہوتے. اور ان کو اس دن سے ڈرائیے. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرمائے. انا نحن نارث الارض، اور بے شک ہم جو ہیں وہ وارث ہیں اس زمین کے، ہم وارث ہیں اس زمین کے. ٹھیک ہے نا، انسان کہتا ہے میں وارث ہوں. آپ دیکھیں ہر 50 سال کے اندر اس مکان کے رہائشی بدل جاتے ہیں، نئے رہائشی آ جاتے ہیں. زمین وہاں پہ رہتی ہے، مکان بھی شاید وہاں پہ رہتا ہے یا نیا کوئی توڑ کے بنا لیتا ہے. زمین وہاں پہ، لیکن اس کے جو مقیم ہیں، اس کے جو وہ کہہ لیں کہ افراد ہیں جو اس میں رہنے والے تھے، وہ ٹرانسفر ہوتے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ زمین کا وارث ہم ہیں، میری ذات ہے، یا چونکہ میں نے بنائی ہے. نحن یرث الارض ومن علیہا، اور اس کے علاوہ جو زمین کے اوپر جو کچھ ہے، یعنی جو مخلوقات ہیں اور تم سمیت، انسانوں سمیت سب کچھ میرا ہے. وَإِلَيْنَا تَرْجَعُونَ، اور میری طرف ہی تم نے مڑ کے واپس آنا ہے. جب ہم کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ، کہ ہم اللہ کے ہی ہیں، جب کسی کو بلکہ کسی کی فوتیدگی کا سنتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں، اِنَّا لِلَّهِ، کہ ہم بھی اللہ کے ہی ہیں. وَإِنَّا عَلَيْهِ يَرْجَعُونَ، کہ ہم نے اسی کی طرف جو ہے نا جانا ہے، ہم نے اسی کی طرف جو ہے وہ رجوع کرنا ہے. تو یہاں پہ وہ جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین کے بھی ہم ہی وارث ہیں، اور زمین کے اوپر تمام مخلوقات بشمول انسان کے بھی ہم ہی وارث ہیں، اور تم سب نے ہماری طرف واپس آنا ہے. تو یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ جو ہے ولادت کا تذکرہ اس صورت کے اندر جو ہے مکمل ہوتا ہے. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر شروع ہوگا، وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اگلی سیٹنگ میں رکھیں گے. اور آپ دیکھیے گا کہ پچھلے جو ہے حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا کہ اپنے والدین کے ساتھ بڑے ہی کہہ لیں کہ ان کی رسپیکٹ کرنے والے تھے، ان کی عزت کرنے والے تھے. اور یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے ساتھ جو ان کی کنورسیشن ہوتی ہے وہ ڈسکرائب کی گئی ہے. اور ان کے والد جو ہیں وہ بیسیکلی بتگر ہیں، بت بنانے والے ہیں. اور اب ابراہیم علیہ السلام ان سے کیسے کمیونیکیٹ کرتے ہیں اور ان کو کیسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ہم اگلی آیات میں اور اگلے سیشن میں پڑھیں گے. اسی ریفرنس میں یہ جو ہے سورہ، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سورہ آل عمران میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. تو کچھ آیات وہاں سے میں نے سلیکٹ کی تھیں، اور وہ ہمارے دوست جو خرم بھائی ہیں وہ اگر شامل ہوتے تو ان کے لیے بھی وہ جو ہے اس میں کچھ پوائنٹ انہوں نے ریز کیے تھے، تو وہ ان آیات کے اندر اس کا جو ہے وہ جواب موجود تھا. تو آپ اگر شیئر کر سکیں تو شیئر کیجئے گا. اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو پوری دنیا کی عورتوں کے اوپر چن لیا. اور پھر وہ جو ہے ایک اہم بات ان آیات کے ریفرنس سے یہ بھی پتہ چلتی کہ جیسے یحییٰ علیہ السلام کا نام اللہ تعالیٰ نے تجویز فرمایا تھا، اسی طرح مسیح عیسیٰ ابن مریم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی تجویز کر کے بیچا. اور اس کے علاوہ جو ہے فرشتوں نے یہ بتایا تھا بی بی مریم کو کہ جو آپ کا بچہ ہوگا یہ گود میں بھی کلام کرے گا اور یہ جوانی میں بھی کلام کرے گا. مہدن وکاہلن اس طرح آیت ہے. اور آخری جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بہت سارے معجزات اس میں آئے ہیں. ان معجزات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں جو تم گھر میں جوڑ کے آئے اور جو تم کھا کے آئے ہو، اور پھر میں تمہارے سامنے پرندے بناتا ہوں اور وہ اڑتے ہیں، مٹی سے پرندے بناتا ہوں اور اڑتے ہیں. وہ جو ہے
نبینا کو بینا کرتا ہوں اللہ کے حکم سے، میں کوڑی کو وہ جو ہے شفایاب کرتا ہوں اللہ کے حکم سے، اور اس کے علاوہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ مردہ کو بھی زندہ کرتے تھے اللہ کے حکم سے۔ تو یہ تمام معجزات جو ہیں وہ سورہ آل عمران کے اندر موجود ہیں، یا میرا خیال ہے وہ آیات آپ شیئر نہیں کر سکے، لیکن میں نے ان کی یہ تقریباً وہ جو مختصر وہ ترجمہ تھا وہ آپ کے سامنے اپنے الفاظ کی شکل میں رکھنے کی کوشش کی ہے، تو میرا خیال تھا کہ یہ شیئر ہو جائے گی۔ لیکن یہ سورہ آل عمران کے اندر تقریباً میرا خیال ہے 33 اون ورڈز کچھ آیات ہیں، جس میں وہ کہہ لیں کہ حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہ کا، اور اس میں ایک بڑی اہم آیت ایک یہ بھی ہے کہ اے نبی آپ اس وقت موجود نہیں تھے جب یہ لوگ جو ہے وہ ڈال رہے تھے، کہہ لیں کہ وہ یہ جو ہے طے کر رہے تھے کہ مریم علیہ السلام کی جو ہے وہ تربیت کون کرے گا، ان کو جو ہے لک آفٹر کون کرے گا، کیونکہ ان کی والدہ نے ان کو اس وقت اس کے لیے کلیسا کے لیے اس وقت کی جو مسجد ہے اس کے لیے وقف کر دیا تھا۔ تو اے نبی آپ اس وقت موجود نہیں تھے جب یہ قرآن اندازی کر رہے تھے کہ کون مریم سلام اللہ علیہ کی کفالت کرے گا۔ تو یہ بھی وہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے پچھلی آیات میں بیان فرمایا، اور یہ وہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہہ لیں کہ معجزات بیان کی ہیں۔ تو سورہ آل عمران کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد سورہ مریم کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ ہے۔ قرآن پاک کی کچھ صورتیں ہیں، جیسے سورہ یوسف ہے جس میں مکمل حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور سورہ طٰہٰ ہے تقریباً اس میں کافی حد تک وہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ان دو صورتوں میں کہہ لیں ایکسپلینیشن کے ساتھ ہے، اور پھر اس کے علاوہ وقتاً فوقتاً کچھ آیات کی شکل میں آتا رہتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اگلی سیٹنگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے، پھر اس کے بعد تھوڑی سی آیات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں 2 آیات ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی سیٹنگ میں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ جو ہے کہہ لیں کہ قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے جو کہ یوم الحسرہ، جس دن حسرت کا دن ہو، اور ہم لوگ بھی حسرت کریں کہ شاید ہم نے یہ کام کر لیا ہوتا، شاید ہم اللہ کے وہ جو ہے اس حکم کی نافرمانی نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ وہ جو ہے کیونکہ لا حول ولا قوت، میرے پاس کوئی کوشش نہیں ہے کہ میں تبدیلی لا سکوں، میں کچھ کر سکوں الا باللہ، سوائے اللہ کے طاقت کے، اللہ کے حکم سے۔ تو یہ وہ جو ہے نا سب سے اہم بات ہے جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور وہی وہ جو ہے علم والا ہے، اور وہی جو ہے وہ عظمت والا ہے۔ تو اسی سے گزارش ہے کہ ہمیں ہدایت پہ رکھے اور ہدایت پہ ہمارا خاتمہ کرے۔ باقی اب دوستوں سے گزارش ہے کہ ضرور اس میں آپ اپنی تھاٹس کا اظہار کیجیے۔ اگر آپ کچھ نہیں ایڈ کرنا چاہتے تو میں پچھلے سیشن کے ریفرنس سے کچھ بیان کرنا چاہوں گا۔ جو ہمارا کہہ لیں کہ شفاعت کا جو طریقہ ایک عقیدہ بن گیا امت کے اندر، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارا ایک جو ہے نا ایک جنیرک کنسیپٹ یہ ہے کہ جو کلمہ گو ہے اس نے جنت میں جانا ہے، اور وہ احادیث کے ریفرنس سے ہے بھی ایسا، لیکن ہم یہ سمجھنے سے اس کو اگنور کر جاتے ہیں کہ آپ دیکھیں قیامت کے دن کی لینتھ جو ہے وہ تقریباً 50,000 سال ہے، اور اس کے بعد یہ جہنم کے اندر لوگ ہوں گے جو اپنے برے اعمال کی وجہ سے ہوں گے، جن کو واللہ عالم کتنا عرصہ وہ جہنم کے اندر ہوں گے، پھر وہ جو ہے کہ انہیں نکالا جائے گا، اور زیادہ تو یہی ہے کہ وہ سزا اپنی مکمل کر چکے ہوں گے۔ یہ ہے کہ کلمہ گو ہمیشگی کے لیے جہنم میں نہیں جائیں گے۔ یہ وہ جو ہے احادیث کے ریفرنس سے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ سورہ اعراف ایک سورت ہے پوری، اور اعراف وہ والے لوگ ہیں جن کے اعمال ایسے ہوں گے کہ 50-50 ہو جائیں گے، کہ نہ وہ جنت میں شامل ہونے والے ہوں گے، نہ وہ جہنم کے حقدار ہوں گے، یعنی 50-50% ہو جائیں گے۔ تو وہ درمیان میں ہوں گے، درمیان میں دیوار پہ ہوں گے۔ اب وہ جہنم کی طرف بھی دیکھیں گے اور اللہ سے استغفار کریں گے، مولا ہمیں ان لوگوں کی طرف شامل نہ کر،
اور جب وہ جنت کی طرف دیکھیں گے، جنت کی نعمتوں کو دیکھیں گے، تو کہ اللہ سے دعا کریں گے کہ مولا ہمیں ان لوگوں میں شامل کر۔ تو اس پہ پوری صورت ہے۔ قرآن کا جو فلسفہ ہے بیسیکلی ایک جو ہماری امت کا جو کنسیپٹ بن گیا نا جی ہم نے تو جنت جانا ہی جانا ہے، اور اس کے بعد جو ہمارے اندر ایروگنس آتی ہے کہ باقی سارے جہنمی ہیں جو غیر مسلم ہیں، اور یہ وہ جو ہے جانوروں کی طرح ہیں، وہ ایک وہ جو ہے ایک انڈرسٹینڈنگ آتی ہے جو کہ قرآن و سنت سے مطابقت نہیں رکھتی، اور ہم جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم وہ اتنا دھوکہ دے کے پھر بھی وہ جو ہے نا آگے نکل جائیں گے، ٹھیک ہے، اور باقی جو کہہ لیں کہ لوگ ہیں وہ کہہ لیں کہ پیچھے رہیں گے۔ یہ اللہ ہے، اللہ کی ججمنٹ ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور ایون کہ جو غیر مسلم ہیں ان کے لیے بھی قرآن پاک کی کچھ آیات ایسی ہیں جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ہمیشگی کے لیے نہیں رہیں گے جہنم کے اندر۔ وہ ہم کسی دوسرے موقع پہ ان آیات کو ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اور وہ جو ہے دوسرا یہ تمام حجت بڑی اہم چیز ہے کہ وہ لوگ جن تک اسلام کا پیغام پہنچا ہے اور اس کے باوجود ان کے دلوں تک وہ پیغام پہنچا اور انہوں نے انکار کیا، وہ جو ہے حقدار ہیں جہنم کے۔ اور وہ لوگ جن تک اسلام کا پیغام نہیں پہنچا، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ معاملہ کیا فرمائے گا وہ رب جانتا ہے اور وہ بہتر جانتا ہے۔ تو ہمیں وہ جو ہے نا اپنے اعمال کی درستگی کرنی چاہیے، اور قرآن جو ہے وہ تو اس کہہ لیں کہ جنت کے سفر کو فوزن کبیر سب سے بڑی کامیابی کہتا ہے۔ اور قرآن میں وہ جو ہے ایسی بار بار ذکر ہے کہ وہ جو ہے جنت کا جو پہنچنا ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اسی لیے تو صحابہ کرام بھی وہ جو ہے وہ کہہ لیں کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی جنت کی، وہ بھی کہہ لیں کہ وہ روتے تھے کہ ہمارے اعمال میں کوئی ایسی کمی نہ رہ جائے کہ ہم وہ جو ہے جنت کے حقدار نہ ہو سکیں۔ تو یہ امت کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے یہ جنیرک جو کنسیپٹ ہے کہ جی مجھے فلاں بندہ شفاعت کر کے لے جائے گا، فلاں بندہ وہ جو ہے اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک وہ سارے اپنے مریدین کو جنت میں نہیں لے جائے گا، تو یہ اس سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ یہ قرآن کے فلسفے سے، قرآن کی بنیادی تعلیمات کے متصادم ہے اور خدا کے عدل کے خلاف ہے۔ تو یہ وہ جو ہے نا پچھلی سیٹنگ کے لحاظ سے میں چاہتا تھا کہ تھوڑی سی کلیریفیکیشن کر دوں۔ تو باقی آپ دوست احباب اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں، نہیں تو بلال بھائی دعا فرما دیجیے۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، بہت اچھا، ویل ایکسپلینڈ، اور کافی چیزیں جو ہے نا کلیئر ہوئی ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ کوئی دوست ایڈ کرنا چاہتا ہے تو کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم اجرنا من النار، رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا۔ یا اللہ تعالیٰ جی ہم نے جتنا بھی قرآن پاک کو پڑھا ہے اس کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس میں اگر غلطی کوتاہی ہو گئی ہے اس کو درگزر فرما، اس کی برکات ہمارے گھروں میں نصیب فرما۔ یا اللہ تعالیٰ اس کی برکات ہمارے گھروں میں نازل فرما، جو اس دنیا فانی سے کوچ کر گئی ہیں ان سب کو یا اللہ تعالیٰ جی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ تعالیٰ جی جو کل دو فوت کی ہوئی ہیں ان کے لیے خصوصاً دعا کرتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ میری دو آنٹیاں فوت ہوئی ہیں، یا اللہ تعالیٰ سب پر اپنا خاص گھر والوں کو صبر و جمیل عطا فرما، اور انہیں قبروں میں ان کے لیے آسانیاں عطا فرما، منزلیں آسان فرما، آمین یا رب العالمین۔ جی بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر شکیل، جی سر۔ کل جو ہے نا وہ فیصل بھائی کی والدہ کی ڈیتھ ہوئی ہے، پتہ ہے؟ فیصل بھائی چچا نہیں، چچا امین، آپ کے کزن جو تھے آپ کے ساتھ ہی رہتے ہیں؟ ہاں ساتھ جو رہتے، بالکل۔ اچھا، تو وہ جو دبئی میں تھی آنٹی؟ ہاں ہاں ہاں، چاچی فردانہ، بالکل بالکل۔ چاچی فیصل، تو ابو میری صبح بات ہوئی ہے ابو امی سے، تو انہیں ان کو نہیں پتہ پتا، ہے؟ نہیں میرا میرا نہیں نہیں خیال، خیال، ہاں نہیں کیونکہ ہوگا پتہ۔ ہاں اچھا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ تو وہ آمین۔ دبئی میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے؟
نہیں ادھر ہی تھیں وہ، ان کو اچھا بیمار ہوئی ہیں کچھ 3-4 دن پہلے، پرسوں مجھے پتہ لگا تو میں پھر کل مطلب ڈے بیفور یسٹرڈے پرسوں میں گیا ہوں پتہ وغیرہ لیا، تو میرے خیال وینٹ پہ تھی عمر ہاسپٹل میں. کل صبح مجھے فون آیا ہے کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، عصر کے ٹائم جنازہ تھا، تو پھر میں چلا گیا وہاں پر. واپس آیا ہوں تو ایک دوست ہمارا گلی میں ہی رہتا تھا، شاید آپ کو پتہ ہے کہ نہیں، ظفر کو شاید یاد ہوگا. ظفر یاد ہے عمران الطاف ہوندا سی زاہد ہونا دے نال دا گھر جڑا ہے نہیں ایگزیکٹلی یاد نہیں آ رہا. عمران منو، ہاں بالکل انہوں نے انہاں دی والدہ دی بھی ڈیتھ ہو گئی. پھر عصر ٹائم انہاں دی والدہ ڈیتھ ہوئی، راتی انہاں دا جنازہ سی 11:30 بجے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے جی. آنٹی وہ بھی بڑی محبت سے ملتی تھی، اللہ تعالیٰ ان کی عمران بھائی کی بھی والدہ کی بھی مغفرت کرے، آمین. اور اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بھی ایمان پہ فرمائے. میں بلکہ امی کو بتاتا آمین. ہوں، میرا نہیں خیال، پھر میں ابو امی کو پتہ ہے. ہاں بڑے وہ اچانک ہی ہوئی ہیں، اور چچا کی بھی طبیعت بڑی خراب رہی ہے، اب تو وہ ٹھیک ہے لیکن